मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल्मलाइकतु उलुल इल्मि काइमन बिलकिस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वज्हिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। गवाही दी है अल्लाह ने इसकी कि बजुज़ उसके कोई माबूद होने के लायक नहीं है, और फरिश्तों ने भी और अहले इल्म ने भी। इंसाफ के साथ कायम करने वाला है। नहीं है कोई माबूद होने के लायक नहीं बजुज़ उसके, वो ज़बरदस्त है, हिकमतों वाला है। बेशक दीन हक और मकबूल अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और जो इख्तिलाफ करें वो लोग अहले किताब, और जिन्होंने अहले किताब ने जो इख्तिलाफ किया है इस हालत के बाद कि उनके पास पहुंच चुकी थी दलील, आपस की इनाद और जिद और हसद की वजह से, एक दूसरे से बढ़ने की वजह से। और जो शख्स इनकार करे अल्लाह के हुक्मों का, अल्लाह के अहकाम का, तो यकीनी बात यह है कि अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं। बस अगर वो आपसे मुहाजा करे, आपसे बहस व मुबाहसा करे, तो कह दो कि मानो या ना मानो, मैं तो सिर्फ खास अल्लाह की तरफ मैंने अपना रुख कर लिया है या कर चुका हूं, और वो जिन्होंने पैरवी की उन्होंने भी। और कह दो उन लोगों से जो अहले किताब है और मुशरिकीन अरब है कि क्या तुम इस्लाम लाते हो? बस अगर वो इस्लाम ले आए तो तहकीक के वो भी राह पर आ गए, हिदायत पर आ गए, और अगर उन्होंने रूह गर्दानी की तो बेशक आप पर सिर्फ पहुंचा देना है। और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के खूब देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस सबक से पहले जो पहला दर्स था सूरह आले इमरान का, आज का सबक जो है आयत नंबर 18 सूरह आले इमरान की और आयत नंबर 19 और 20, 3 आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का पैगाम ये था कि अहले ईमान की सिफात बयान की गई थी और दुनिया को बताया गया था कि दुनिया किसे कहते हैं, जिनमें ये बात बताई गई थी कि दुनिया औरतें हैं, औलाद है, माल है, सवारियां हैं, खेत है और दूसरे मवेशी है, ये सब दुनिया है। और
صحیح انجام اور ٹھکانہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ کہہ دو، یہ بھی بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتلاؤں جو چیز تمہارے کام آنے والی ہے، ایک تو تقوی، دوسرے ہے کہ جنت۔ تقوی اختیار کرو گے تو جنت تمہیں ملے گی، اور جنت ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ جنت میں صاف ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ پھر اہل ایمان کی صفات کے اللہ سے وہ معافی مانگتے ہیں، اللہ کا ایمان ظاہر کرتے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کے حکم کو ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، ایمان والے بندے۔ آج کے سبق میں ایک خاص شان نزول یہ ہے، آج کے سبق کا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تفسیر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دو ملک شام سے اہل کتاب کے عالم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ جب وہ مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے دیکھا شہر کے حالات اور اپنی کتابوں کا معائنہ کیا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ خوب سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے۔ پھر انہوں نے کسی سے سنا کہ کوئی بزرگ ہیں یہاں پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے خدمت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور آپ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ جی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی ہے، آپ کا نام محمد ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ کا نام احمد ہے، تو آپ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے کہ ہاں میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھا تو فوراً جتنی علامات آخری پیغمبر کی لکھی ہوئی تھی وہ اب ان کی کتاب تورات میں وہ پوری کی پوری ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہی وہ نبی ہے۔ اس لیے انہوں نے نام دریافت کیا، نام بھی وہی نکلا، احمد اور محمد۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر اس سوال کا آپ جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ دونوں عالموں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے کہ پوچھ لو کیا سوال ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی جو آیت ہے، اللہ کی گواہی جو سب سے بڑی اللہ کی گواہی ہے، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، وہ کون سی آیت ہے تمہارے کلام پاک میں؟ تو جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت اتاری، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق ذات نہیں ہے۔ یہ آیت اتری تو فوراً جب یہ آیت سنی انہوں نے اور اس آیت کا ترجمہ سنا تو فوراً جو ہے وہ دونوں کے دونوں عالم مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ان آیتوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد شہید اللہ انہ ان الدین اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں انا علی ذالکم من الشاہدین یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے تو نے ایک عہد کیا تھا ہم سے، ہم بھی اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جو تو نے یہ بات کہی تھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جا آج تو یہ ہم جنت کے اندر، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ ان آیت کو پڑھنے کے بعد جو کوئی کیا کہے گا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یاد رکھ لیو اسے۔ جب کوئی یہ آیت پڑھے گا، آیت نمبر 18 19 دونوں آیتیں یا ایک آیت، جب یہ پڑھے گا اس کے بعد وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ بھی کہہ دے تلاوت کرتا ہوا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل کرائیں گے فرشتوں سے۔ یہ بھی روایت ہے۔ ایک روایت میں آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ
انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور 26 اور 27ویں اسی آل عمران کی 18 اور 19 اور 26 اور 27 18 19 26 اور 27 یہ آیتیں اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اسے معاف فرما دیں گے، دوسرے کہ اس کے لیے جنت میں جگہ دے دیں گے، تیسرے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور جن 70 حاجتوں میں ایک سب سے بڑی حاجت بندے کی مغفرت ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ آیت شہید اللہ انہ لا اور قل اللہم مالک الملک، وہ دو آیتیں 26 اور 27۔ ان آیتوں کو جو تلاوت کرے گا، پڑھ لے گا، تو اس کے لیے کتنے 4 فائدے ہیں، معافی، جنت، 70 حاجتیں پوری ہوں گی جن میں مغفرت۔ تو یہ فضائل ہے، آج کے سبق کے یہ شان نزول ہے۔ اب سنو، اللہ رب العزت نے اس میں 3 گواہی دی ہے اپنے معبود ہونے کی، ایک تو خود، دوسرے فرشتوں نے، اور تیسرے اہل علم نے۔ کس طرح؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ بجز اس کے کوئی ذات معبود ہونے کے لائق نہیں، یعنی اللہ کی ذات کے بعد کوئی ذات دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی مخلوق ہو معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود گواہی دی ہے قرآن میں اتر کر کے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی۔ کیا فرشتوں نے؟ کس طرح؟ تسبیح اور ذکر کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تو سراسر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے تسبیح میں، اپنے ذکر میں اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کو ہی معبود کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی گواہی دی تسبیح اور ذکر کے ذریعے۔ تیسرے وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بیان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور تحریر کے ذریعے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اسی کو فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم حضرات نے، اہل علم حضرات نے کس طرح دی ہے؟ تقریر اور تحریر کے ذریعے۔ قائما بالقسط، وہ ایسی شان والی ذات ہے جو سارے کام تدبیر سے اور ایک نظام سے رکھ رہا ہے، اس کا کوئی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہے، کوئی کام اس کا بے تدبیر نہیں ہے، ہر ایک کام کی ایک تدبیر ہے، ہر ایک کام کا ایک سلیقہ ہے، ہر ایک کام کا ایک طریقہ ہے، کوئی بے طریقہ کوئی کام اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اس کا ترجمہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اس صفت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی عظمت اور اپنی عبادت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے کام بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ سارے کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنی عظمت، اپنی تعظیم اور اپنی عبادت کی لوگوں کو لیے دعوت دے رہا ہے، اسی طریقے سے یہ دعوت ایسے نہیں ہے، ہمارے کام بھی وہی بناتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ سارے کام ہمارے اللہ بناتا ہے، اس وجہ سے ہمارا وہ معبود ہے، ہم اس کو عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، پھر وہی بات کہی، نقلی دلیل فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود ہونے کے لائق ذات الا ہو، مگر وہی، کون؟ اللہ، جو سارے کام ہمارے بنا رہا ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، ہر کام اپنے وہ بنوانا جانتا ہے، سب کاموں کی تدبیر جانتا ہے، وہ اتنا زبردست ہے اپنے اصول میں
اپنے ہر چیز میں وہ مکمل اور اکمل ہے. الحکیم، ہر کام ایک تدبیر سے کرتا ہے، حکمت سے کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے، دین کے لغوی معنی کیا ہے؟ ان الدین، دین کے لغوی معنی ہے طریقہ، روش، طریقہ روش. اور قرآن کے اصول میں، قرآنی اصول میں دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اصول اور احکام، اللہ کے اصول اور اللہ کے حکم، ان سب کا نام کیا ہے؟ دین. ان سب کا نام کیا ہے؟ دین. جو اللہ کے اصول کو بھی مانے گا، اللہ کے حکموں پر بھی چلے گا، تو وہی اس کو ہی دین ملے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق اور مقبول، دین حق اور مقبول، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، وہ اسلام ہی ہے. اسلام کے معنی لغوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا. مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کہ مسلمان تبھی مسلمان ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق. کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ. اللہ نے کہا حلال کماؤ، چاہے جتنا کماؤ. حرام سے بچ رہا ہے تو کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ. اللہ میری پکڑ کر لیں گے. ہر کام، نماز، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اب چاہے وہ غلط ہو، اللہ چاہے ہمارے لیے صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اسی کے سپرد کر کے ہی رکھنا ہے اگر مسلمان رہنا ہے. اور اگر اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنے اختیار سے چلیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. مذہب اسلام کے معنی ہی سپرد کر دینے کے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے ہاتھ میں اپنی زندگی دے دو، اور پھر زندگی گزارو، مزہ تب آئے گا. اسلام جو ہے، ویسے تو دیکھیے حضرت آدم، اسلام کے معنی لغوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کے حکم اور جو اللہ کی فرما برداری چلی آئی ہے، ان سب کا نام اسلام ہے. ان سب کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اب جو بھی مذہب پیچھے گزرے ہیں، جو بھی دین گزرا ہے، ان سب کا نام اسلام تھا، اور سب وہ مسلمان اور مسلم کہنے کے مستحق تھے، کیونکہ ہر شریعت مذہب اسلامی ہے. ہاں، لیکن جو مذہب آتا گیا، پچھلا مذہب منسوخ ہوتا گیا، اب وہ اسلام نہیں ہے. اب اسلام وہی ہے جو وقت پر چل رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو شریعت چل رہی ہے، اب جو مذہب چل رہا ہے، منہج چل رہا ہے ہماری شریعت کا، اور جو طریقہ اور جو روش چل رہی ہے، جو ہمارے نبی نے صحابہ سے ہمیں جو ملا ہے، اب اسی کا نام اسلام ہے. اب یہودیت، نصرانیت اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اسلام منسوخ ہو چکا ہے. وہ کیا ہو چکا ہے؟ اس اسلام نے اس اسلام کو منسوخ کر دیا ہے. اب اسلام یہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ترجمے میں سمجھ لیجیے آپ، بے شک دین حق اور مقبول اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اب چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موسیٰ کے صحابہ ہو، موسیٰ کے ماننے والے ہوں، وہ بھی مذہب اسلام تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں مذہب اسلام تھا، وہ بھی مذہب اسلام تھا، لیکن اب نہیں ہے. وہ سمجھ جانا یہ بات، اب وہ مذہب اسلام نہیں ہے، اب یہی مذہب اسلام ہے. جب اس کا دور تھا، حضرت موسیٰ کا جو دور تھا، حضرت عیسیٰ کا جو دور تھا، حضرت ابراہیم کا جو دور تھا، حضرت نوح کا جو دور تھا، اس وقت وہی اسلام تھا. اس وقت انہی کو ماننا پڑتا اگر ہم پیدا ہو جاتے. وہی مذہب اسلام، وہی حق تھا، وہی مقبول تھا. اب یہ حق اور یہ مقبول ہے. قرآن حق ہے، آخر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، برحق ہے، مقبول ہے. اس لیے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
फिर ये मजहब इस्लाम वालों के साथ क्यों इख्तिलाफ करते हैं? यहूद और नसारा क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? इसका मतलब भी कुरान ने बयान किया। इनकी जो लड़ाई है, इनकी जो इख्तिलाफ है, ये जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और ये बातिल है, हमारे मजहब को बातिल जो करार दे रहे हैं, ये जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ किसी ना जानने की वजह से नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, कुरान को भी हक जानते हैं, हमारे नबी को भी बरहक जानते हैं, लेकिन हसद, इनाद और अपने आप को, और जो उनके अहले इल्म हैं, यहूदियों नसारा में जो अहले इल्म हैं, उन अहले इल्म ने अपनी सरदारी को उनके ऊपर, आवाम के ऊपर जो अपनी सरदारी लगा रखी है, अगर वो मजहब इस्लाम को मानते हैं तो वो सरदारी के फोत होने की वजह से, खत्म हो जाने की वजह से, इसलिए वो मजहब इस्लाम को बातिल कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? यहूद और नसारा के जो आलिम हैं, पादरी है, पोप है, वो पोप और पादरी जानते हैं मजहब इस्लाम बरहक है, कुरान बरहक है, आखिरी पैगंबर बरहक है, लेकिन क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि हमारा बड़ापन खत्म हो जाएगा, जो आवाम में हमारी इज्जत और हमें जो पैसे मिल रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। इस खत्म होने की वजह से वो मानते नहीं और लोगों को बता